खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन हमारा ईमान है जिस तौर से आपने गुज़श्ता प्रोग्राम्स के वसीले से बड़ी बरकत पाई है, आज का ये प्रोग्राम भी आपके लिए बड़ा बाबरकत होगा। नाजरीन, तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 242 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर अजीम रहमत साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है बिशप इरफान जमील साहब ने, थैंक यू सो मच। नाजरीन, इससे पहले कि हम आज इस प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करें, सबसे पहले हम दुआ करेंगे और मेरी रिक्वेस्ट है बिशप साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदावंद आसमानी बाप, हम आपके शुक्रगुजार हैं आज के शुभ के लिए और इस सारे वक्त को आपके सपोर्ट करना चाहते हैं। खुदावंद दुआ करते हैं हर एक सोच, हर एक ख्याल आपके ताबे हो, रूह का मसा मिले, ताकि वो बातें जो आप बयान करना चाहते हैं हमारे लिए बहुतों के लिए बरकत का बायस हों। यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 23वां बाब 44वीं आयत से लेकर 49वीं आयत तक खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मक़दिस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। और जितने लोग इस नज़ारे को आए थे, ये माजरा देखकर छाती पीटते हुए लौट गए। और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थीं, दूर खड़ी ये बातें देख रही थीं। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाजरीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, जिस पर आज हम गौर करने को हैं, यकीनन बहुत बाबरकत हिस्सा, और आप सब ज़रूर इस हिस्से के वसीले बरकत पाएंगे। और खुदा उनका शुक्र हो कि इसमें इतनी सच्चाइयाँ हैं कि हम चूँकि इस पैसेज पर ही 3 प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं, और हमारा ईमान है कि 3 प्रोग्राम्स भी काफ़ी नहीं हैं, और बहुत कुछ मटीरियल और बहुत कुछ इल्म इसमें बाकी रह जाएगा। लेकिन आप ज़रूर कोशिश करें कि इन 3 प्रोग्राम्स को ख़ास तौर पर सुनें, देखें, ताकि आप इस हिस्से की जो सच्चाइयाँ हैं, जो खुदा का कलाम इसमें बयान किया गया है, उसके बारे में जान सकें, सीख सकें। सबसे पहले हम बात का आगाज़ करेंगे पास्टर अजीम रहमत साहब से। जनाब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पर जब हम 44वीं आयत पढ़ते हैं, तो जब अंधेरे का जिक्र मिलता है तो कलाम में लिखा है कि तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। लेकिन यूनानी ज़ुबान में इसके लिए लफ्ज़ गेन इस्तेमाल किया गया है। एक तो हमें उसका मतलब समझा दें। यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है, उसके मतलब में और इसमें कितना फ़र्क है, और ओरिजिनल लैंग्वेज में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसकी क्या इम्पॉर्टेंस, अहमियत है, और कितना वो वसीता लफ्ज़ है। इसके साथ साथ जब हम तारीकी की बात करते हैं, अंधेरे की बात करते हैं, तो बहुत सारे नाकदीन जो हैं वो इस पे हर्जा सराई करते रहते हैं कि ये अंधेरा जो था ये इतना था, ये इतना था, हुआ ही नहीं था, ये इतना हुआ था, या सूरज ग्रहण हो गया था। कुछ इस तरह के बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सुनने में आती हैं। आप प्लीज़ हमारी रहनुमाई फरमाएंगे कि हम अपने नाकदीन को भी प्रॉपर जवाब इसका दे सकें, तो क्या सच्चाइयाँ इसके पीछे पिनहा हैं, प्लीज़ वजाहत फरमा दें। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको कि आपने ओरिजिनल लैंग्वेज के लफ्ज़ पर एम्फसिस किया है, क्योंकि एक्सपोजिशन के अंदर जब हम तफसीर करते हैं तो ओरिजिनल लैंग्वेज गो एक बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर है, और बहुत सारों के लिए मुश्किल भी बनती है इसकी अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से। तो वी बिलीव द होली स्पिरिट हेल्प, यस, लेकिन एकेडमिक
چیزوں کو دیکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہم کسی بھی چیز کو اسپرچولی دیکھتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب ٹرانسلیشن کی جاتی ہے تو ٹرانسلیٹر جو ہوتا ہے وہ جس بھی جگہ کے یا جس بھی ملک یا جس بھی کلچر کے حساب سے ٹرانسلیشن کر رہا ہوتا ہے اس کلچر کو لازمی سامنے رکھتا ہے۔ اس لیے جو لفظ زمین ہے، جو اپنے گین لفظ بولا، بیسیکلی وہ گے ہے، کیونکہ ایکیوزیٹیو سینس ہے وہاں پہ، گرامیٹیکلی وہ سینس ایکیوزیٹیو ہے، لیکن ناؤن کی شکل میں وہ گے ہے، جو فیمنن ناؤن کی شکل میں وہاں پہ لکھا گیا۔ اب اس کا مختلف کئی معنی ہیں اس کے لیے، لیکن ملک نہیں ہے، کم سے کم ملک جو ترجمہ ہوا ہے، کنٹری جس کو ہم کہیں گے، ملک نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ انہوں نے شاید اس ملک کے یا فلسطین کے کلچر کو یا اس جگہ کے حساب سے ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے پیچھے یہ سوچ بھی موجود ان کی لگ رہی ہے ترجمہ کرنے والے، کیونکہ نہ کنگ جیمز نے کیا، نہ نیو امریکن سٹینڈرڈ، اور کئی تراجم میں نے چیک کیے ہیں اس کے حوالے سے، آلموسٹ کنٹری کی بجائے لینڈ کا لفظ یوز کیا گیا ہے، بلکہ ارتھ بھی نہیں کیا گیا، حالانکہ اس کا ایک ترجمہ ارتھ بھی ہے، ساری زمین بھی ہے، دا ہول لینڈ بھی ہے پوری، کیونکہ لیکن جب ہم اس کو جب آپ گرامیٹیکلی اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ہے ہا گین تین ہیوس، یہ گریک میں ڈیفینٹ آرٹیکل کے ساتھ ہے، تو ڈیفینٹ آرٹیکل کے ساتھ اسپیسیفائی بھی یہ کرتی ہے جگہ کہ خاص اسپیسیفک جگہ ہے جہاں پر یہ ہوا ہے اندھیرا، لیکن اگر ہم اس کے جرنل معنوں کے اندر جائیں تو اس کا مطلب پوری ارتھ بھی ہے، پوری زمین بھی ہے۔ اس لیے مختلف سکالرز اس پر مختلف رائے رکھتے ہیں۔ کچھ یہ بلیو کرتے ہیں کہ چونکہ یہ وسیع معنوں میں لفظ استعمال ہوا ہے، یہ پوری ارتھ کے لیے بھی ہوتا ہے، یہ لینڈ کے لیے بھی ہوتا ہے، یہ اور ایک خاص جگہ کے لیے بھی ہوتا ہے، اور چونکہ یہاں پر ڈیفینٹ آرٹیکل ہے، ڈیفینیٹلی یہ اس خاص جگہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں آرٹیکل کا کہ آرٹیکل اس کے ساتھ لگا ہے، تو ویسے بھی اگر کسی اور جگہ بھی گے کا استعمال کیا گیا ہے، ارتھ ہے اس کا، لینڈ ہے یا لینڈ استعمال ہوا ہے، تو اس کے ساتھ بھی ڈیفینیٹ آرٹیکل ہمیں نظر آتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ نئے عہد نامے میں آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایک خطہ نہیں ہے، ایک خطہ نہیں، اسپیسیفک مطلب اس جگہ کی بات نہیں، بلکہ اوور آل بات کی جا رہی ہے کہ پوری زمین پر ہی یعنی تاریکی چھا گئی۔ ایبسلیوٹلی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ اس کو اسپیسیفائی کر دیتے ہیں کہ یہ 3 گھنٹے کی جو اندھیرا ہوا ہے یہ بیسیکلی اس پورے ملک میں جہاں پہ یہ کروسیفکشن ہو رہی تھی وہاں پہ ہوا ہے، لیکن میں اپنی رائے اس میں دوں گا جو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہے، چونکہ گے ریپرزینٹ کرتا ہے پوری ارتھ کو، اسی حوالے سے ایک سوچ یہ بھی آ جاتی ہے کہ سورج گرہن ہو گیا اور سورج کے سامنے وہ ارتھ آ گئی اور پوری دنیا کے اندر جتنی بھی زمین تھی اس کے اوپر ایک حیران کن معجزے کی شکل میں اندھیرا ہو گیا، لیکن میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا کہ یہ سورج گرہن تھا، میں اس کو یہی کہوں گا کہ یہ میریکل تھا، یہ ایک سپر نیچرل کام تھا جو خدا نے کیا، اس کی تھیولوجیکل معنی اور ہو سکتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی پوری زمین پر اس کے سورج گرہن کی نفی اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے اور کی گئی ہے کہ ان دنوں میں چونکہ یہ دن جو چل رہے ہیں وہ بالکل فسا کے تھے، وہ تو عید فسح کے دن ہیں، یعنی 14ویں کا چاند نظر آتا ہے، تب تو پاسبل ہی نہیں ہے نا، پاسبل ہی نہیں تھا، ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہی اس کی نہیں، نفی تو دن ہی کر دیتا، دن ہی کر دیتا، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بجائے اس کے کوئی ہسٹری یا کوئی ہم اور کیونکہ عید فسح تھی اور وہ چاند فل جوبن پہ تھا، تو اس میں تو واقعی وہ سورج گرہن کا تو اس لیے یہ پاپولر نہیں ہوا، یہ اس کو اتنا بریزائی نہیں ملی، تو یس اٹ واز اے میریکل، خداوند نے دنیا میں یہ 3 گھنٹے کا اندھیرا پوری ارتھ پر چھایا گیا، دیٹ واٹ آئی بلیو۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت باتیں، زبردست باتیں جو ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں، اور یقیناً بہت دفعہ یہ ہمارے پاس جو ہاتھوں میں اردو ترجمہ ہے، دی بیسٹ ترجمہ ہے، میں تو اکثر اس بات کی بہت تعریف کرتا ہوں کہ یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے یہ مطلب اس پہ خصوصی محنت کر کے اور بہت سارے علماء نے متفق ہو کر جو یہ ترجمہ کیا، دی بیسٹ ترجمہ ہے
تو ہم کبھی بھی اس بات کو سپورٹ نہیں کرتے کہ کوئی ترجمے میں مسٹیک ہے یا غلطی ہے. ہاں جب ہم اوریجنل ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں اور جب ہم کسی اور زبان میں ترجمہ دیکھتے ہیں تو یہ صرف اردو زبان میں مسئلہ نہیں ہے, بہت ساری انگلش کے جو تراجم ہیں ان میں بھی یہ پرابلم ہے. جو لینگویج بیریئرز ہیں وہ موجود ہیں. کسی یونانی لفظ کا یا عبرانی لفظ کا ترجمہ کرنے میں خاصی مشکل ہوتی ہے لوگوں کو اپنے کلچر کے حساب سے, اور بہت ساری چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں اس حساب سے. سو اس اعتبار سے ہم نے آج سیکھا ہے کہ یہاں جو لفظ ملک استعمال ہوا ہے اس کے لیے جو ریجنل ٹیکسٹ سے مراد ہے کہ پوری دنیا میں یعنی پوری زمین پر ہی تاریکی چھا گئی ہے. اور وہ سارے لوگ جو سمجھتے تھے کہ شاید وہاں پہ تاریکی کی کوئی اور وجہ ہے, تو ہم نے یہ جانا ہے, سیکھا ہے کہ کوئی اور وجہ نہیں ہے بلکہ خدا نے خود مداخلت کی ہے, اور اس تاریکی میں ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے کہ انسان کے کفارے کا کام ہونے جا رہا ہے, اس لیے یہ تاریکی جو ہے یہ چھائی رہی ہے. سو ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ایک زبردست ہمارے پاس انفارمیشن پہنچی ہے, ملی ہے, اور یقیناً ناظرین آپ سب کے لیے بھی بڑی بابرکت ہے. آگے بڑھیں گے اور ہم بشپ صاحب سے جانیں گے. بشپ صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں, جو تاریکی چھا گئی ہے اس کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں, کافی ناقدین باتیں کرتے رہے ہیں, ہسٹری بھری پڑی ہے اس سے, آج بھی ایسا ہی ہے. آپ اس میں سے ہماری رہنمائی کریں کہ تاریکی چھائی کیوں ہے روحانی اعتبار سے, اس کی اہمیت کیا ہے, کیا ہم اس سے سیکھتے ہیں. یہ کفارے کا کام تو کوئی اور بھی طریقہ لگا کے کیا جا سکتا ہے, یہ خدا نے اسپیسیفک یہ ہی کیوں کیا ہے کہ تاریکی چھا گئی ہے. تھینک یو. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے حوالہ جات ہیں جن کو ہم نے خاص موقعوں کے لیے مخصوص کر دیا, اور جب بھی مبارک جمعے کے پیغامات ہوتے ہیں, کلمات کی بات ہوتی ہے, تو ہم اس حوالے کو لے کے تو ایک کلمے کے اوپر سارا زور دیتے ہیں. لیکن میں سوچتا ہوں کہ جب بھی ہم مبارک جمعے کے تعلق سے بات کرتے ہیں, صلیب کے تعلق سے بات کرتے ہیں, تو اس کے پورے سیاق و سباق میں اس کو لینے کی ضرورت ہے. ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ مبارک جمعے کو صرف 7 کلمات پہ ہی بات کرنی چاہیے, لیکن ہم نے اپنے چرچ میں کئی دفعہ آئیکونز کے اوپر بات کی, تاج کا کیا مطلب ہے, کیلوں کا کیا مطلب ہے, پردے کا کیا مطلب ہے. پھر کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں جو لوگ اس کے ارد گرد تھے ان کا کیا اس میں کردار ہے, کیونکہ صلیب میں ایک شخصیت تو ہے یسوع مسیح کی نمایاں, لیکن اس کے ساتھ بہت سارے اور جو لوگ ہیں وہ بھی انوالو ہیں, ہم بھی انوالو ہیں. اس کانٹیکس میں جب تاریکی کی بات کرتا ہوں, بھی بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ کیا سرائیاں تو اپنی جگہ لوگوں کی موجود ہیں. ابھی سمندر میں سے جب بنی اسرائیل قوم نکلی تو اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ چھوٹا چھوٹا پانی وہاں سے نکل گئے, لیکن آج موجودہ تحقیق بتاتی ہے کہ انہوں نے رتھ ڈھونڈے ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ ملی ہیں. اب یہ تاریکی ہم فسح کی بات ہے, جب قربانی کی بات ہو رہی تھی تو وہ تو فل مون کی بات ہے, جب یہ جس کا ذکر کیا تو وہ تو کسی اور کے بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خدا کی جو ذات ہے وہ لوگوں کے ساتھ مذاق نہیں کرتی اور جھوٹ نہیں بولتی. جو پرانے عہد نامے کی ہمیں پیشن گوئیاں نظر آتی ہیں اور خدا کے غضب کی جو تصویر نظر آتی ہے اس میں اندھیرا بڑا نمایاں ہے. خروج کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو خروج کی کتاب کے 10ویں باب میں 21ویں 22ویں آیت میں لکھا ہے, اور سارے ملک مصر پر اندھیرا چھا گیا. ٹھیک ہے. پھر جب ہم اموس کی کتاب کا ذکر پڑھتے ہیں, سفنیہ کا, یوئیل کا ذکر پڑھتے ہیں, تو اس میں تاریکی کا ذکر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. اب جو تاریکی ہے جس جگہ پر یہ واقعہ ہوا اس میں تو روشنی تھی, لیکن دنیا کا آدھا حصہ تھا جہاں رات تھی وہ آلریڈی سو رہے تھے, تاریکی وہاں تھی. ادھر دن کے وقت بھی تاریکی چھا گئی, تو وہ سارے اس کانٹیکس میں اس کی ساری چیزیں کر رہا ہے. تاریکی جو ہے بائبل مقدس میں اس کو گناہ کے ساتھ بھی شبیہ دی گئی ہے, اور یہاں پر جو تاریکی کی تصویر نظر آ رہی ہے وہ خدا کے غضب کی ایک تصویر ہمیں نظر آ رہی ہے. اور جو لوکا ہے وہ بڑا اسپیسیفک ہے, وہ کہتے ہیں 12 بجے سے لے کے 3 بجے تک 3 گھنٹے تاریکی چھائی گئی. اور اب اس تاریکی میں کیا ہو رہا تھا؟ غضب کا پیالہ, بنی نوع انسان کے گناہ تھے وہ اس کے اوپر تھے, خدا کی جو گناہ کے لیے نفرت ہے اس کی ایک تصویر نظر آ رہی ہے, اور اس ساری تاریکی کے اندر جو دنیا کا نور ہے وہ وہاں پر ہے. اور تاریکی یہ ہے کہ وہ دنیا کا نور جس نے تاریکی کو پیدا کیا, جس نے چاند کو پیدا کیا, سورج کو پیدا کیا, ان ساری چیزوں کو, آج اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آج وہ مسلوب ہو رہا ہے. سو جو موجود ہے وہ وہاں پر ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں
کہ یہ خدا کا بڑا قربان ہو رہا ہے. اس وقت آپ دیکھیں یروشلم میں ادھر ادھر ساری جگہ پہ تاریکی ہے, کوئی اور قربانی نہیں ہے, صرف خدا کا جو برہ ہے اس کی ایک قربانی ہمیں نظر آ رہی ہے. سو یہ جو تاریکی ہے, پہلی تصویر اس کا ذکر کرتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے نشان ہے, انسانی نہیں ہے. یہ لوڈ شیڈنگ کی بات نہیں ہے, یہ خدا اپنا اثر اور اپنا کام دکھا رہا ہے کہ میں جو تاریکی نور کو پیدا کرنے والا ہوں. اگر ایسی بات ہوگی تو وہ نور جو ہے وہ ٹھیک ہے. اور لکھا ہے 3 گھنٹے تک تاریکی چھائی رہی, آنے جانے کی بات نہیں تھی. اٹ واز کمپلیٹ ڈارکنیس. اور پھر ان 3 گھنٹوں میں خدا کی ساری تصویر جو ہے نظر آتی ہے. یشعیاء 5 کو پڑھیں, 60 کو, یوئیل 2 باب کو, صفنیہ, یہ سارے ذکر کرتے ہیں موت کی, مسیح کی موت کے دن کی تیاری. پھر یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح کی موت ایک ایسی موت نہیں تھی کہ کوئی ایک اور نبی جو ہے وہ اپنے ایمان کی خاطر ہلاک ہو رہا ہے, بٹ اٹ واز دی سن آف گاڈ. خدا انسان بن گیا اور وہ لوگوں کے لیے اپنی موت, اس تاریکی میں سے اس نے نور کو چمکایا, ہے نا. تو جب ہم اس کو اس پہلو کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں, یہ ساری کی ساری جو تصویر ہمیں نظر آتی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر وہ گھنٹوں جاری رہا. یہ تاریکی جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہے, پوری دنیا میں تاریکی ہے, اور یہ خدا کے اس عدالت کو ظاہر کرتی ہے. آگے چل کے ہم اور اس کی بات دیکھیں گے. تو یہ اس وقت اس تصویر کو وہ بیان کرتا ہے. سو گویا ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو زندگی مسیح میں نہیں ہے وہ تاریکی میں ہے. آگے جا کے پولس اب اس کو عملی طور پہ وہ کہتا ہے تم جو پہلے تاریکی میں تھے تم پہ بڑی روشنی چمکی, پر اس تاریکی میں سے مسیح نے اس کا تجربہ کیا. کیسی تاریکی ہمیں نظر آتی ہے جسمانی اور روحانی طور پہ جو تصویر ہے. سو اس تاریکی کے اندر بھی ایک اور ہمیں تصویر نظر آتی ہے. یسوع کو چھوڑنا تاریکی میں جانے کی ضرورت ہے. ان لوگوں نے کہا ہم شاید فتح مندی کی طرف جا رہے ہیں, تو خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ یہ دن ہے, 12 بجے ہوئے ہیں, پیک پہ معاملہ ہے, اب دیکھو کیا ہوتا ہے. تاریکی چھا گئی, they couldn't see anything. بہت سارے واقعات دنیا میں ہوتے ہیں لیکن لوگ ان کو بھول جاتے ہیں. جن لوگوں نے اس ماجرے کو دیکھا وہ کبھی نہیں بھولیں گے. یہ کیا بڑی گہری تاریکی تھی, بادل نہیں چھائے گئے, فل ڈارکنیس. تو یہ اس کی تصویر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. اور لکھا ہے اندھیرا چھایا رہا تمام ملک پر دوپہر سے لے کے 3 تک, تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو کہ یہ شاید ایسی ایک جھلکی سی نظر آئے گی, بٹ اٹ واز دیئر. اور وہ سارے دکھ اور غضب کو خدا برداشت کر رہا. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت اور زبردست انفارمیشن جو بشپ صاحب نے ہمیں دی ہے کہ جو تاریکی ہے یہ خاص طور پہ غضب کو ظاہر کرتی ہے. پرانے عہد نامے میں بہت سارے اس کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں, جو حوالہ جات بھی شیئر کیے گئے ہیں. سو آج چونکہ جب تاریکی چھائی ہے تو خدا ظاہر کر رہا ہے کہ اب جو غضب کا پیالہ ہے اس کے لیے کفارہ دیا جا رہا ہے. اس کے لیے خدا کا بیٹا یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی قربانی دے رہا ہے تاکہ انسان سے یہ غضب کا پیالہ ہٹایا جا سکے اور انسان پھر سے بحال ہو سکے, ریسٹور ہو سکے اور خدا کی حضوری میں پھر سے جا سکے. ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا, ملیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت زبردست باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے آگے بڑھیں گے اور پاس عظیم رحمت صاحب سے جانیں گے. پاس صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں, یہاں پہ اس کے بعد جو اگلا کام ہوا ہے جب تاریکی چھا گئی ہے, اور کلام میں لکھا ہے 45ویں آیت میں, اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا. مقدس کے جو پردہ ہے اس کے پھٹنے کا جو پروسیس ہے اس پر ذرا روشنی ڈال دیں کہ ایک تو یہ اوپر سے نیچے تک پھٹا ہے, درمیان میں سے پھٹا, کیا ظاہر کرتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مقدس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہیکل کی سمجھ ہونی چاہیے کہ کس طرح ہیکل کے اندر کہانت کا کام کیا جاتا تھا. آؤٹر کورٹ تھا, پھر ان کا پاک مقام تھا, پھر ایک پاک ترین مقام تھا, اور پاک ترین مقام سے پہلے یہ پردہ تھا. یعنی اس پردے کے
آگے پاک ترین مقام ہولی اینڈ ہولی پلیس تھا، اور یہ ظاہر یہ کرتا، کیونکہ اب یہ بات کلیئر ہے کہ ہولی اینڈ ہولی پلیس یا پاک ترین مقام میں صرف سردار کاہن جا سکتا تھا، اور وہ بھی خاص اوقات میں، وقتوں پر، ہر وقت نہیں، کیونکہ اس کا ممنوع تھا۔ اور پاک ترین مقام کے بالکل باہر پردہ جو تھا، اس پردے کے ساتھ آلٹر آف انسینس یا خوشبودار کی جو قربان گاہ تھا وہ پڑا ہوتا، جہاں پہ وہ بخور جلاتے تھے اور اس کا دھواں کرٹن کے ساتھ لگتا تھا۔ تو یہودیوں کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ پلیس ہے، کیونکہ خدا کی حضوری کو وہ پیش کرتا ہے، خدا کی پریزنس کو وہ پیش کرتا تھا۔ عبرانیوں کا خط خصوصی طور پر اس پر لکھا گیا، اور عبرانیوں کے خط کے اندر یہ سارے مکاشفات بہت ہی خوبصورتی سے کھولے گئے کہ کس طرح یہ ساری باتیں جو یہودیوں کے سامنے اس کی ہیکل کی شکل میں ایک عکس موجود تھا اور ڈیوائن ورشپ کی شکل میں ان کے پاس ہیکل تھی، اب وہ سارا پردہ یسوع مسیح میں اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ پردہ جو تھا یہ ایک جدائی کو بھی پیش کرتا تھا، کیونکہ کوئی بھی بشر خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ پردہ ایک جدائی اور ایک سیپریشن کو پیش کرتا تھا، ایون کہ کاہن بھی اندر نہیں جا سکتے تھے، اور سردار کاہن بھی اگر جاتا تھا تو آپ کو پتا وہ گھنٹیاں بعد کے خاص لباس، پھر قربانی، اور پھر اگر اندر ڈیتھ ہو گیا تو اس کو رسی کے ساتھ کھینچ کر واپس کھینچا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو بھی اندر سے نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ تو یہ پیش کرتا تھا کہ خدا پاک ہے، خدا کا اور انسان کے درمیان میں ڈسٹنس ہے، یہ نہیں مل سکتے، لیکن عبرانی خط میں بھی لکھا لیکن ہمیں اس کے خون کے سبب سے دلیری ہے جب یسوع مسیح، اور وہ ٹائم ایسا تھا کہ جب فسح کا برا ذبح کیا جاتا ہے، دیٹ واز دا ٹائم جب یسوع مسیح نے صلیب پہ کہا تمام ہوا، اٹ از فنشڈ، اینڈ سم تھنگ ہیپنڈ، کہ ایک ارتھکویک آیا اور قبریں کھل گئیں، اور یہ سین ایک ٹریلر کی شکل میں چلا جو یہ ایک قسم کا خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے ساتھ بھی وہ باتیں کنیکٹڈ ہیں، کہ قبریں کھل گئیں اور کچھ مقدسین جی اٹھے اور لوگوں کو نظر آئے، پھر وہ غائب ہو گئے۔ اسی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اور ہیکل کا پردہ، بلکہ وہ پردہ جو پاک ترین مقام کو اور پاک مقام کو سیپریٹ کرتا، وہ پردہ اوپر سے نیچے سے پھٹ کر دو حصے، اور عبرانیوں کا مصنف یہ بات بیان کرتا ہے کہ یہ پردہ بیسیکلی خدا اور انسان کے درمیان جو جدائی تھی اس کو پیش کرتا تھا، سیپریشن تھی، کوئی خدا تک نہیں جا سکتا تھا وداؤٹ سیکریفائس۔ اب ایک کامل برا، یسوع مسیح خدا کا برا، وہ برا جو واقعی ساری قربانیوں کی تکمیل ہے، جو آپ کی سوختنی قربانی، جرم کی قربانی، خطا کی قربانی، آپ کی میل ملاپ کی قربانی، صلح کی قربانی، نظر کی قربانی، ساری قربانیوں کی وہ تکمیل ہے، اور باپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور جیسے یسوع نے کہا اٹ از فنشڈ، اٹ از اوور، وہ پردہ پھٹ کر دو حصے ہو گیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے، اور کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ وقت تھا جب سردار کاہن ہیکل میں اس مقام میں خون لے کر اندر داخل ہونا ہوتا تھا۔ تو یہ وہ جو کہ ٹائم آپ دیکھ رہے ادھر 3 o'clock آلموسٹ، اور یہی ٹائم ان کا کفارے کے برے کو ذبح کرنے کا ہوتا تھا، لیکن اصل برا چونکہ صلیب پر چلا گیا یسوع مسیح، اور باپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اندھیرا چھا گیا، اور حیران کن معجزات ہونا شروع ہو گئے، قبریں کھل گئیں اور پردہ پھٹ کے دو حصے ہو گیا، سارا نظام دھرم برم ہو گیا، کیونکہ حقیقی ہیکل کا دروازہ جو آسمان پر ہے اس کو کھول دیا گیا اور یسوع مسیح کے کفارے کو ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت باتیں، بابرکت باتیں۔ یقیناً یہ جو پردہ ہے یہ جدائی کو ظاہر کرتا تھا، اور اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ جو اندر ہے وہ پاکیزگی ہے اور انسان ناپاک ہے، اور انسان جو ہے وہ پاکیزگی میں نہیں جا سکتا ہے جب تک خون کو نہ لے، اور صرف ایک ہی دفعہ سردار کاہن جاتا ہے جیسے ابھی بتایا بھی گیا ہے۔ سو یہ پردہ جو ہے یہ خاص سپریٹ کرتا ہے دو حصوں کو، لیکن اس پردے کا پھٹنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اب وہ جدائی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، اب ایکسیس میں ہو گئی ہے ہر چیز۔ اور خداوند کا شکر ہو کہ کیسی حیرانی کی بات ہے کہ جب ہم خیمہ اجتماع یا ہیکل کی بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ پہل جو ہے وہ انسان نے نہیں کی ہے،
اس کے لیے پہل خدا نے کی ہے، یعنی خیمہ اجتماع کا آئیڈیا انسان کا نہیں تھا، یہ خدا کا آئیڈیا تھا۔ اسی طرح سے وہاں خون لے جانے کا آئیڈیا انسان کا نہیں تھا، خدا کا تھا، یعنی یہ پہلے سے سب کچھ خدا کی مرضی کے ساتھ جو تھا وہ پری پلانڈ ایک منصوبہ تھا اس کا جو بنایا گیا تھا۔ اور خدا ان کا شکر ہو کہ جب خدا یسوع مسیح نے اپنی جان دی ہے تو اس خدا کے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچایا، اور پردے کا پھٹنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اب پھر سے انسان باغ عدن جیسی حضوری میں بحال ہے، وہاں پہ جا سکتا ہے، خدا کے ساتھ رفاقت رکھ سکتا ہے۔ اب اسے جانوروں کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، کسی خون کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور ہدیے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے اس پاک ترین مکان میں یعنی خدا کی پاک حضوری میں داخل ہو سکتا ہے۔ پریز گاڈ، ہم خداوند یسوع مسیح کی تعریف کرتے ہیں اس بات کے لیے۔ آگے بڑھیں گے اور بشپ صاحب سے جانیں گے۔ بشپ صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بہت سارے جو میں سمجھتا ہوں کہ جن کے لیے مقدس پولس نے کرنتھیوں کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں بھی بیان کیا ہے کہ بہت سارے ہلاک ہونے والے جو ہیں ان کے لیے جو صلیب کا پیغام ہے وہ بیوقوفی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جیسے پہلے ہم نے غور کیا کیا سرائی کرتے ہیں کہ یہ ایک دم سے کوئی ڈرامہ ہوا، یہ کوئی ایک دم سے واقعہ ہوا۔ بائبل مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ جو واقعات ہیں ان کا جو کنیکشن ہے، تعلق ہے، یہ ابتدا سے جڑا ہوا ہے۔ آپ اس پردے کو لے کر ہماری رہنمائی فرمائیں، اس کی جو ببلیکل تھیالوجی ہے، جو اس کا سفر ہے، جو اس کی سٹوری ہے بائبل مقدس میں، وہ کیا ہے؟ اصل میں جو تصویر ہمیں نظر آ رہی ہے، جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح کی جو صلیب پر موت ہے، اس دن کے واقعات سے بہت سی باتیں رونما ہوئیں۔ پہلی بات جس طرح ہم نے دیکھی کہ تاریکی چھا گئی، اور یہ خدا کے ایک غضب کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے۔ دوسری تصویر جو ہمیں نظر آتی ہے کہ پردے کا پھٹ جانا اوپر سے نیچے، اور یہ بھی الہی کام ہے، انسانی کام نہیں، کیونکہ انسان تو اس کو دو ٹکڑے کر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ جا ہی نہیں سکتا اندر، نہ دوسرا جا سکتا، کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ یہ اس کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے۔ تو جدھر وہاں پر، اور بشپ صاحب یہ اگر کوئی کہہ دے کہ جی کسی انسان کا کام ہے تو انسان نیچے سے کیا کام کرتا؟ ہاں جی، انسان نیچے سے بھی نہیں کر سکتا، میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ جو ہیکل کے اندر اس مقام تک وہ تو اس کو جانے ہی نہیں دیں گے۔ جتنے وہاں پہ ریلیجس لیڈر ہیں اور کیئر ٹیکر دوسرے ہیں، وہ تو جا نہیں سکتے۔ جب سال میں ان کا سردار کاہن ایک دفعہ جاتا ہے تو دوسرا بندہ تو جا ہی نہیں سکتا۔ اور آپ کو تو پتہ ہے طہارت کی بات ہے، پاکیزگی کی بات ہے، ہیکل کے اندر ایون جانے کے لیے یہودیوں کا ایک برانڈا، غیر یہودیوں کا دوسرا، آدمیوں کا علیحدہ، عورتوں کا علیحدہ قربانی، تو اس طرح تو کوئی عام آدمی جو ہے نا وہ جا ہی نہیں سکتا، اتنا کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر جو تصویر ہمیں نظر آتی ہے کہ خدا کی محبت کی تصویر ہے کہ ایک طرف تو غضب ہے، تاریکی آ گئی، اور پردہ بیچ میں سے پھٹ جانا، یہ سائن آف ہوپ ہے، امید کی علامت ہے جو خدا نے دی کہ اگرچہ وہ کام تو کر لیا، اس وقت کے دوران میرے بیٹے نے غضب کا پیالہ پیا، گناہوں کی ساری اس سزا کو اپنے اوپر لاد لیا، اس لیے کہ دنیا جو تاریکی میں ہے، گناہ میں ہے، اس کے لیے کوئی امید ہو۔ اور امید کیا تھی کہ آپ صرف ایک ہی بندہ نہیں جو سال میں ایک پتہ جائے گا، ہر ایک شخص کی خدا تک رسائی ہے۔ سو جہاں ہم یہاں گڈ فرائیڈے کی بات کرتے ہیں، اس وقت ساری چیزوں کو سوچتے ہیں، تو ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے اس پردے کو توڑ دیا۔ اب افسیوں کا مصنف پولس کیا کہتا ہے؟ پہلے ہم اس سے دور تھے، اس کے پاس نہیں جا سکتے تھے، وعدے سے دور تھے، اب اس نے مسیح کی موت کے وجہ سے ایک نیا انسان بنا دیا۔ اور رومیو کے خط میں کہتا ہے کہ اب ہماری اس تک رسائی ہے، کوئی بھی۔ اب دیکھیں برتمائی ہے، سڑک کے کنارے اندھا ہے، لیکن باطن کی آنکھ کہتا ہے آئے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ لیکن جو شرع کے عالم ہے، دوسرے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں چپ کر تیرے لیے اس کے پاس کہاں وقت۔ تو وہ یسوع وہاں کھڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے آ جاؤ، اب یسوع تک رسائی ہے۔ وہ خود بھی پیغام دیتا ہے، آئے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ گنہگار عورت، اچھا آدمی کوئی بھی ہے، اس کے پاس جا سکتا ہے۔ سو یہ جو کرٹن بیچ میں تھی، یہ اب 1 سال کے بعد جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پاک ترین مقام کی بات ہے، اس کے اس اندر تک جانے کی بات ہے۔ صرف ہیکل میں انٹری ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی خواہش کیا اس پاک ترین مقام تک جائے۔ میں عبرانیوں کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت، 6 باب کی 19ویں اور 20ویں آیت میں وہ کہتے ہیں
وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے، اور پھر کیا لکھا ہے، پردے کے اندر تک بھی پہنچتا ہے، جہاں یسوع ہمیشہ کے لیے ملک صدق کے طریقہ کار کا سردار بن کر ہماری خاطر پیش رو کے طور پر داخل ہوا۔ سو کرائسٹ ٹک دی انیشیٹو، ہی وینٹ دیئر، پردہ پھٹ گیا، اب لوگوں کی وہاں تک رسائی ہے۔ اور پھر وہ 10ویں باب کی 19ویں اور 20ویں آیت میں اس کا ذکر کرتا ہے، اور وہاں پر وہ کہتا ہے، پس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راست پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے۔ کون سی؟ نئی، پرانی قربانی یہ ساری چیزیں نہیں، زندہ رہا، کرائسٹ الائیو، مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے جو اس نے پردے یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے، بدن کی قربانی مخصوص کی ہے۔ سو اب ہماری وہاں تک رسائی ہے، اب ہر ایک شخص جو ہے وہ یسوع کے پاس جا سکتا ہے۔ سو یہ جو پردہ ہے، یہ رکاوٹ جو ہے دور ہو گئی ہے، لیکن چیلنج یہ ہے کہ پردہ تو پھٹ گیا، رسائی بھی ہو گئی، پر ابھی بھی ہم میں بہت سارے لوگ ہیں اس پاک ترین مقام تک نہیں جاتے، وہ اپنی ہی دھنوں میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ سو اس کا وہاں پر پھٹ جانا، کیونکہ میں نے جس طرح شروع میں کہا کہ مسیح کی جو موت ہے، جو اس کا کفارہ ہے، وہ ایک عام شخص کی طرح نہیں ہے، عام قربان ہونے والا نہیں ہے، بلکہ وہ خدا انسان بن گیا، اس کی مصلوبیت ہے، تاریکی میں سے نکالا، صرف ایک کام نہیں اس نے کیا، تاریکی کے بعد نور، اور کیسا نور کہ ہم پاک ترین مقام تک جا سکتے ہیں، وہ رکاوٹ اس نے دور کر دی۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت زبردست باتیں جو بشپ صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً جیسے ابھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جب پردہ ہمارے سامنے آتا ہے یا جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات نظر آتی ہے کہ خدا کی حضوری کو سیپریٹ کیا گیا ہے، الگ کیا گیا ہے انسان کے ساتھ، اور یہ پردہ جو ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ جو کام کیا گیا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ بہت پرانا کام ہے، یعنی جب انسان نے گناہ کیا ہے تو تب سے اس کی جو بنیاد ہے وہ ڈالی گئی ہے، تب انسان کو خدا کی حضوری سے باہر کر دیا گیا، یعنی ایک لحاظ سے یہ پردہ جو ہے یہ باغ عدن ہی سے اس کی بنیاد ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد خدا نے پریکٹیکل اس پردے کو دکھایا ہے، اس وقت جب خدا نے خیمہ اجتماع بنانے کے لیے کہا ہے تب اس نے اس پردے کی بنیاد ڈالی کہ ایک پردہ لگایا جائے۔ خروج کی کتاب میں اس بات کا ذکر ہے، اور ہم اس بات کے تعلق سے سیکھتے ہیں کہ اس پردے کو بنانے کے لیے خدا نے اسپیشل انفارمیشن دی ہے، لوگ مقرر کیے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اس پردے کو بنائیں اور اس کو یہاں پہ کھڑا کیا جائے۔ اور یہ بڑا، یہ عام جیسے ہمارے گھروں میں پردے لگے ہیں یا ویسے ہم دیکھتے ہیں پردے، یہ ویسا پردہ نہیں، یہ بڑا مضبوط پردہ تھا، اور کہا جاتا ہے، میں ایک انفارمیشن پڑھ رہا تھا کہ 2 بیل مل کر بھی اس کو آپس میں جدا نہیں کر سکتے تھے، یعنی چیر نہیں سکتے تھے، اتنا یہ مضبوط پردہ ہوتا تھا۔ بہت سارے کاہن مل کر اسے اٹھایا کرتے تھے لگانے کے لیے۔ سو اس لیے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے جو سمجھے کہ شاید کوئی پردہ اڑ جاتا ہوگا یا آگے پیچھے ہو جاتا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، یہ بڑا ہی مضبوط قسم کا پردہ، اور اس کی بنیاد جو ہے یہ باغ عدن سے ڈالی گئی ہے۔ جب انسان کو خدا کی حضوری سے باہر کیا گیا ہے تب انسان کو یہ پیغام دیا گیا۔ اس کے بعد دوسری اس کی صورت ہمیں خیمہ اجتماع میں نظر آتی ہے، اس کے بعد ہمیں ہیکل میں نظر آتی ہے کہ ہیکل میں اس کو پھر سے لگا دیا گیا، اور اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے آ کر اس پردے کو، پردہ چونکہ سپریشن کو ظاہر کرتا ہے، علیحدگی کو ظاہر کرتا ہے، یسوع مسیح نے آ کر اس سپریشن، اس علیحدگی کو دور کیا، اور پھر سے ہمیں سمجھ لے کہ جیسے باغ عدن سے انسان کو نکالا گیا، ایک دیوار کھڑی کی گئی، پردہ لگا دیا گیا، خداوند یسوع مسیح نے آ کر اپنی جان کا کفارہ دے کر، یعنی انسان کے گناہ کا کفارہ دے کر پھر سے انسان کو باغ عدن جیسی حضوری ویسے جلال میں پھر سے بحال کر دیا۔ سو یہ ایک جو سفر ہے اس پردے کا ہمیں نظر آتا ہے پرانے عہد نامے میں، اور یقیناً ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے، بہت کچھ سیکھا ہے، اور ہم اس پیسج کو بھی کنٹینیو رکھیں گے آئندہ بھی، چونکہ 2 ایپیسوڈ مزید اس پہ کیے جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ بھی سر۔
नाज़रीन, अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, कोई दुआ या दरख्वास्त तो दे सकते हैं, कोई टेस्टिमोनियो शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम को सीख सकें, जान सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।